ज़ैगम खान साहब, ये जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल की छोटी सी तस्वीर हमने सामने रखी और अभी ये जंग जारी है, फ्लूइड सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। आलमी मईशत, ग्लोबल इकोनॉमी कोई बड़ा तवील मुद्दती नुकसान उठाने जा रही है, वक्ती झटका है, छोटी मुद्दत की सूरत हाल रहेगी, मार्केट्स और हुकूमतें संभाल लेंगी या संभल जाएंगी? यही वो सवाल है जो दुनिया भर के मईशत दान एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक बहुत बड़ा भैंसा एक चाइना शॉप में घुस आया है और सब सांस बंद करके देख रहे हैं कि क्या कुछ टूटेगा और कितना टूटेगा, कितने बर्तन टूटेंगे या पूरी दुकान जाएगी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर 30 दिन से पहले ये जंग रुक जाती है तो फिर जो मईशत को होने वाला नुकसान है, जो कसाद बाजारी है, वो लंबे अरसे नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी जो महंगाई है उसका असर कई महीनों तक रहेगा। यह है इस वक्त बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन अगर ये मामला 3 माह या उससे आगे चलता है तो उसके बाद तो आलमी कसाद बाजारी में कोई शक व शुबा ही नहीं है कि पूरी दुनिया रिसेशन में जाएगी और मईशत दुनिया की हल के रह जाएगी। अब आपने गिनवा दी कुछ चीज़ें। देखिए, नंबर 1 पे जिस पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो तो एनर्जी है, और एनर्जी ही दुनिया को चलाती है। तेल चलाता है, गैस चलाता है, उसी से ही सब चीज़ें चलती हैं। और 20% तेल, हम बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है। और हमने देखा है कि 10 दिन के अंदर तेल की कीमतों की जो फ्लक्चुएशन थी वो $70 से $119-120 के दरमियान में वो गई हैं। ये रेंज रही है, 50% की तकरीबन रेंज है। LNG भी बंद है। तो इस रेंज में जब एनर्जी प्राइस जाएगी तो इसका तो खौफनाक असर पड़ता है दुनिया भर की प्रोडक्शन पे। जो कुछ दुनिया में पैदा होता है, बिजली से लेकर तमाम चीज़ें, हर चीज़ एनर्जी से बनती है, तो उसकी जो कीमत पे असर पड़ेगा, और उस कीमत के बढ़ने से, इतनी महंगाई होने से जो दुनिया भर में असर पड़ेगा पैदावार पर और कीमतों पर, उसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। एक बहुत बड़ा बहरान होगा, और वो बहरान होगा जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि एक तरफ आपकी महंगाई है और दूसरी तरफ पैदावार नहीं बढ़ रही। आपकी जीडीपी भी या रुकी हुई है या कम है या नीचे जा रही है, और महंगाई भी है। यानी आमतौर पर अगर आप तरक्की कर रहे हो और महंगाई आ रही हो तो वो कुछ ना कुछ तकलीफ कम हो जाती है। तो दुनिया भर में स्टैगफ्लेशन का ख़तरा है। फिर दुनिया की चीज़ें एक दूसरे की तरफ जाना बंद हो गई है। पूरी लॉजिस्टिक्स जो है वो क्राइसिस में आ गई हैं। लॉजिस्टिक्स के हब जो हैं वो इस रीजन में। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में वज़न के हिसाब से सिर्फ 1% जो सामान है वो जहाज़ पे जाता है, लेकिन कीमत के लिहाज से जो सामान जहाज़ों पे जाता है वो 35% है। यानी दुनिया की चीज़ों की कीमत के लिहाज से जो तिहाई चीज़ें हैं वो जहाज़ों पे मूव करती हैं, और वो टोटल इस वक्त डिसरप्शन का शिकार है। ये एक एयर कार्गो की बात है। इसी तरह ये जो जबलेली पोर्ट मिसाल के तौर पर है, ये साथ साथ सी रूट्स के भी हब है। तो समंदरी तौर पर भी जो चीज़ों का मूव करना है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। इसका अलग से असर फाइनेंशियल मार्केट्स की भी आपने बात की, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट्स में, जब स्टॉक मार्केट्स में क्राइसिस आता है तो उसकी लहरें पूरी मार्केट को लपेट में लेती हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा क्राइसिस जो दूसरी जंग अजीम से पहले आया था वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से आया था। तो दुनिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त हिली हुई है। फिर ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करते हैं, लोग डॉलर की तरफ भागते हैं, सोने की तरफ भागते हैं। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान जैसी जो मईशतें हैं वो मुसीबत में आती हैं। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने है। ख़ास तौर पर हमें पाकिस्तान के हवाले से देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो मामला ये है कि एक लात हमें लगती है तो हम 6 महीने अस्पताल में पड़े रहते हैं। सही। वो क्राइसिस जिससे दुनिया 4-6 महीने बाद, साल बाद कपड़े झाड़ के निकल जाती है, हम 5-5 साल उससे नहीं निकलते। $5 तेल की कीमत बढ़ती है अगर पाकिस्तान में तो उसका असर साल में $1 बिलियन पड़ता है। ठीक। अगर $40 बढ़ती है और रहती है तो उसका असर $8 बिलियन पड़ता है। इसी तरह आप रेमिटेंसेस में सिर्फ एक बात और ऐड कर दूं कि ज़हन में रखिए, 40 लाख पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, उसमें से आधे गल्फ रीजन में काम करते हैं, तो $18 बिलियन भेजते हैं। इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं है।
اور کوئی آلٹرنیٹ پلان بھی نہیں موجود ہوگا. شہزاد چودھری صاحب، یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے، دنیا پر عالمی اقتصاد بازاری کا خطرہ لہرا رہا ہے. کتنا دم ہے اس وقت کے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں کہ وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ جس طرح 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں اور اس کے بعد کر لیا تھا کسی نہ کسی طرح. یہ بھی فرمائیے گا کہ کون زیادہ متاثر ہوگا، گلوبل نارتھ، گلوبل ساؤتھ؟ اچھا عائشہ، یہ اس کو کہتے ہیں، آج کا جو دور ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایکسلریشنز کا دور ہے. یعنی ہر چیز بہت تیزی کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. یہ جمع والا نہیں ہے، یہ ضرب کے ساتھ اتنی ضرب دو اتنا ملٹی پلائی ہو کے آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے اس کو ایکسلریشنز کا دور کہا جاتا ہے. اس ایکسلریشنز کے دور میں جو کہ گلوبلائزیشن کے بعد وجود میں آیا، میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ پچھلے 30 سال کے اندر جتنی انسان نے ترقی کی ہے، انسانی تہذیب میں اور انسانی تمدن نے اور معیشت نے، اتنی پچھلے 300 سال میں نہیں اس نے کی. یہ فرق ہے پچھلے 300 سال کا اور ان 30 سال کا. تو جب آپ یہ معائنہ دیکھتے ہیں، جب اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہاں، ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص جہاں پہ ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوگی. جتنا اس کا دائرہ پھیلے گا اتنا زیادہ اثر آئے گا. بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا، آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ صرف تیل کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی فرٹیلائزر پہ بھی افیکٹ کرے گا، یہ آپ کی بیٹریوں پہ بھی افیکٹ کرے گا، جو کہ آپ انکریزنگلی آپ بیٹریوں کو بڑھا رہے ہیں، جس سے کی وجہ سے الیکٹریکل وہیکلز وغیرہ اور اس قسم کا دور جو چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی چپ مینوفیکچرنگ میں بھی افیکٹ کرے گا. کیونکہ تمام چیزیں اس کے علاوہ، تیل کے علاوہ، ان ریفائنریوں سے، ان جگہوں سے جو آتی ہیں، وہ سب کی سب ان چیزوں میں شامل ہوتی ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف یہ ان ہمارے تیل کے معاملات یا ہماری اس ٹریڈیشنل معیشت کو افیکٹ نہیں کرے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جتنا پیسہ لگ چکا ہے، کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا یا کس حد تک سلو ہو جائے گا؟ وہ تو چاہ رہے تھے نا کہ ہم دستک دے رہے ہیں ایک نئے دور، ایک نئی معیشت کے اوپر. اس کے اوپر کوانٹم کمپیوٹنگ تھا، اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھا، اس کے اوپر ہیومنائڈس کا ذکر ہو رہا تھا. تمام چیزیں سلو ہو جائیں گی. اور جب آج کیونکہ کیپٹل جو ہے وہ رک جائے گا، وہ پیسہ اویلیبل نہیں رہے گا. پیسہ جنگوں کے اندر جا رہا ہے، جہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں، معیشتوں میں پیسہ نہیں ہوگا، تو کیپٹل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور جو ٹرانس فرنٹیئر انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ تمام خدشات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے بالکل بجا طور پر اپنے طور پہ موجود ہیں. سیاستیں اور معیشتیں دونوں بدلنے کے چانسز ہیں. معیشت بدلے گی تو سیاست بھی ساتھ بدلے گی. کہاں پہ کیا بدلے گا آج تک اس طرح ہم ابھی صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لے پائیں گے. جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر تک اور کہاں تک اس کا اثر رہتا ہے. لیکن 3 بڑی چیزیں ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، امریکہ جس جگہ پہ کھڑا ہے، اگر یہ جنگ جلدی بند نہیں کرتا تو بہت پیچھے چلا جائے گا اس ریس میں جو کہ وہ چین کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے. 2 اس وقت آپ کی دنیا کی جو اس وقت اکانومی کو 2 معیشتیں جو چلا رہی ہیں، جو انجنز ہیں اس گروتھ کے، وہ 2 جگہ پہ ہیں، چین پہ اور انڈیا میں. دونوں کے اندر جب یہ چیزیں نہیں جائیں گی، تیل نہیں جائے گا، ان کی معیشتیں سلو ہو جائیں گی. وہ جو گروتھ ہے دنیا کی معیشت کا، وہ سلو سے سلو تر ہوتا جائے گا. پھر جتنا ہی آپ کو فاسفیٹ، یوریا، جو کھادیں وادیں چاہیے انڈیا میں اور پاکستان میں اور ان تمام اس ایریا کے اندر جہاں پر آپ کی فصلیں اگتی ہیں، وہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہو پائے گا. آپ کو ذکر کیا انہوں نے، جب ٹریڈ اور ٹریول اور وہ سروسز اویلیبل نہیں ہوں گی جو کہ سروسز کے زمرے میں آتی ہیں، تو آپ دیکھیے پوری اکانومی ہر جگہ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دم خم سے زیادہ ایک اس کا جو ایک غلط اثر ہے گلوبلائزیشن کا، اب آپ بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہیں، سب جڑے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ مار جب پڑتی ہے تو درد دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ درد بڑھے گا جتنی دیر تک یہ جنگ جاری رہے گی. ٹھیک ہے، درد بڑھے گا جب تک جنگ جاری رہے گی. اور عامر صاحب، ابھی تو بالکل غیر یقینی صورتحال ہے جنگ کو لے کر اور بڑھتی قیمتوں کو لے کر. آپ کے خیال میں یہ جنگ کرۂ ارض کی اکثر آبادی کے بنیادی معاشی مسائل میں مزید ہمیں آگے لے جائے گی، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ہم باہر جلد نکل پائیں گے؟ عائشہ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جنگ ہو جس نے ایک سے زیادہ ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور وہ ممالک بھی ایسے ہوں جو جغرافیائی اہمیت بھی جن کی بہت زیادہ ہے، سیاسی اور اقتصادی اہمیت بھی ان کی بہت زیادہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے ممالک جو ہیں وہ جنگ کی لپیٹ میں ہوں اور اس کا دنیا کے اوپر کوئی خاص اثر نہ ہو. لیکن آپ نے اپنے ابتدائی میں ایک فلوئڈ سچویشن کا ذکر کیا نا، ابھی آپ نے سوال میں بھی کہا کہ فلوئڈ سچویشن ہے. ایک بڑا پرابلم جو فلوئڈ سچویشنز کو اینالائز کرنے کے میں ہوتا ہے، اور ایک خطرہ ہوتا ہے ایکچولی تجزیہ کاروں کے لیے، وہ یہ کہ اگر آپ اس کی ایک سائڈ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع ہو جاؤ نا، تو اس کا اپنا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے نقصانات کے اوپر صرف فوکس کرنا شروع ہو جاؤ تو اس کا ڈومینو ایفیکٹ کی وجہ سے بہت جلدی آپ کو لگے گا کہ یہ تو دنیا بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن حقیقت
اس سے تھوڑی سی برعکس ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز خرابی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی کریکٹیو میکنزم جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر تو یہ جلدی رک گئی تو پھر شاید یہ جھٹکا بھی دنیا برداشت کر لے، لیکن اگر وہ دیر سے بھی چلی تو اس کی جو دو چیزیں اچھا اس کے اندر اہم ہے. تو ایک تو یہ کہ اس سے جو مشکلات پیدا ہوں گی وہ ان کو سامنے آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. وہ یہ نہیں کہ وہ فوری طور پہ دنیا کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اگر ایسا ہوتا تو پھر جنگیں روکنا بھی بڑا آسان ہوتا. وہ بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے ان کو سامنے آنے، ان کا اثر. دوسری اہم چیز جو یہاں پر یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا کون ہے. دیکھیں جب آپ کاسٹ آف وار کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ان ویپن کی کاسٹ نہیں ہوتی ہے جو اس وار میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اصل کاسٹ آف وار اس وہ تنگی ہوتی ہے جو کہ عوام محسوس کرتے ہیں، جہاں پر ایک طرف تو مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کیونکہ جنگ جو ہے وہ بزنس کانفیڈنس کو ایروڈ کر رہی ہوتی ہے، نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے، جاب کریشن جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے جو سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ہی خطرناک، پوٹینشلی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اور اس جنگ کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو اس کے سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ آگے ہیں، اور اس کو پیچھے اس کو اقتصادیات جو ہے وہ ان کو دھکیل رہی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر یہ جنگ زیادہ دیر چلی تو دنیا جو ہے وہ کافی اپنے آپ کو مختلف طریقے سے دیکھنا شروع ہو جائے گی، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کے بعد. لیکن اگر یہ کسی ایک ریزنیبل ٹائم فریم کے اندر رک گئی تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کی دنیا کی معیشتیں ہیں وہ بیس لائن کے کبھی اوپر جاتی ہیں، کبھی نیچے جاتی ہیں، سیلف کریکشن ان کے اندر وہ ہوتی ہے، وہ لاجلی اپنے آپ کو سنبھال. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، یہ جس وقت جنگ ہے اس دوران جو توانائی بحران میں شدت ہے، ہرمز کی بندش ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، پیٹرول، انرجی ان کا پرابلم چل رہا ہے، برینٹ کروڈ کی قیمت ہے، ابھی جو اوپر بات ہوئی، آپ کے خیال میں اکانومی، گلوبل اکانومی جہاں کھڑی ہے، کیا یہ ہمارے سوشو پولیٹیکل گراؤنڈ کو چینج کرے گی؟ تو چینج آئے گا، یعنی کہ وار سے ہم باہر آئیں گے، سوشو پولیٹیکل جو اس کے اثرات آئیں گے وہ ہماری معیشت کو سنبھالا دیں گے، یعنی کہ معیشت کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے؟ یہ بالکل ہوگا، لیکن ابھی یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ دیکھیے مشرق وسطیٰ میں جو یہ جنگ جاری ہے اس کا معاشی اثر 2 سطحوں پر دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو امیڈیٹ شارٹ ٹرم میں جیسے وقتی معاشی بحران جو بھی پیدا ہوا ہے، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے، سمندری راستے جو ہیں خصوصاً خلیج اور آبنائے ہرمز میں عدم استحکام ہے، اور عالمی منڈیوں میں بے یقینی ہے، وہ ایک شاکس لگ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے توانائی، نقل و حمل اور بیمہ کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں انرجی پرائسز کے، اور مہنگائی کا دباؤ جو ہے وہ آگے آتا ہے، جو کہ آ رہا ہے اور ابھی آئے گا، کیونکہ اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل وہ بھی سست پڑ جاتا ہے. لیکن دنیا میں یہ نہیں ابھی کہا جا سکتا کہ واقعی ہی میں کساد بازاری کی دہلیز پر کھڑی ہے، کیونکہ عالمی معیشت کی ساخت اب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ متنوع ہے، اور بہت بڑی معیشتیں خصوصاً امریکہ کی، یورپ کی اور چین کی وہ ابھی بھی اس قدر کافی مضبوط ہیں کہ وہ ایک علاقائی جنگ کے جھٹکوں کو جذب کر لیں گی. لیکن اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی ہے اور تیل کی رسد جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، یا پھر بڑی طاقتیں اس میں براہ راست شامل ہوتی ہیں، تو پھر یہ صورتحال عالمی معاشی سست روی بلکہ ممکنہ کساد بازاری میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اس لیے موجودہ حالات کو زیادہ اسپیسیفکلی ایک غیر یقینی مرحلے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں فوری بحران تو موجود ہے، مگر یہ تناؤ اور یہ جنگ کتنی پھیلتی ہے، کتنی طویل ہوتی ہے، یہ اس چیز کو ڈٹرمن کرے گی کہ کس کے معاشی نقصان وہ کتنا ہوگا. اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور اس کو روکا نہیں جاتا تو پھر یقیناً نہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ معاشی جو عمل اور جو اضطراب اور نقصان تو ہوگا، سیاسی اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. اور سب سے پہلے تو مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ ہی ہے وہ بالکل بدل جائے گا. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ GCC کے ممالک، گلف کی جو ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یاد رہے کہ وہ تیل کی سب سے بڑی پروڈیوسرز بھی ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ خوشحالی اور جو بھی ترقی ہم نے دیکھی ہے
सऊदी अरेबिया और यूएई और बहरीन और कतर, कुवैत, तो ये जितनी इम्पैक्ट आएगा, फिर इसका आगे इम्पैक्ट हमारे खितों पे भी आएगा, जहाँ पे इतने ज्यादा वर्कर्स के रेमिटेंसेस होते हैं और तेल की सप्लाई भी होती है, और जो एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, तो यकीनन इसके सियासी असरात भी होंगे। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि किस तरह से इस जंग के पैमाने को और इसके दौरानिए को महदूद किया जाए,